नौशीन आफरीन को कमरे तक ले आई थी। कमरे में दाखिल होते हुए आफरीन ने अपनी निगाहें इर्द गिर्द घुमाई। कमरा काफ़ी बड़ा था। सामने की तरफ डबल बेड लगा हुआ था। वहीं बाएं जानिब कपड़ों की अलमारी थी जिसके दरवाजे शीशे के थे और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जनाना सूट हैंग हुए थे। अलमारी के साथ ही आगे की तरफ अटैच बाथरूम था और अलमारी की दूसरी तरफ सोफ़े लगे हुए थे। तमाम फर्नीचर सफ़ेद रंग में था। कमरा नहायत सादा और यहाँ के मकीनों के ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। आफरीन ने आगे बढ़कर अलमारी खोली। वहाँ पर सारे सूट उसी के साइज़ के थे। आफरीन को लगा कि यहाँ और भी औरतें रहती हैं। इसने पलटकर नौशीन से सवाल किया, यहाँ और कौन कौन रहता है? साहब जी रहते हैं और उनके एक चचा। कोई औरत नहीं रहती यहाँ? नहीं बीबी जी, मेरा मतलब है आफरीन बीबी, यहाँ हम मुलाजमों के अलावा और कोई औरत नहीं रहती। तो ये सब कपड़े किसके हैं? ये सब कपड़े साहब जी ने सुबह मंगवाए थे और हमें हुक्म दिया था कि अलमारी में लगा दें। तो यहाँ किसने आना था? आफरीन को लगा कोई मेहमान आने वाला है। जिसने आना था वो इस कमरे में मौजूद है। मीर ने कमरे में दाखिल होते जवाब दिया। वो कब से दरवाजे पर खड़ा आफरीन के सवाल जवाब सुनकर उसकी हालत से महसूस हो रहा था। आफरीन ने मीर को देखकर नज़रों का ज़ाविया बदला। किसी के कमरे में बग़ैर इजाज़त आने का रवाज है यहाँ शायद। आफरीन ने जहर भरे लहजे में ताना दिया। उसे इस मीर का कमरे में आना एक आंख नहीं भाया था। मोहतरमा, आप भूल रही हैं कि आप जिस कमरे में खड़ी हैं वो मेरा ही घर है। मीर ने भी उसे दो बदो जवाब दिया। मैंने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पर लाओ। आफरीन भी उसी लहजे में जवाब दिया। लाना तो था ही। वजह जान सकती हूँ? मैं अपने दुश्मनों को ज़्यादा देर आज़ाद नहीं छोड़ता। ये कहते ही मीर कमरे से निकल गया। आफरीन वहीं बेड पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी नामहरम के घर में यूं रहेगी। उसने आज तक अपने पर किसी नामहरम की नज़र नहीं पड़ने दी थी। हमेशा खुद को सेंच सेंच कर रखा था और मीर का रवैया उसे इतना तो बावर करवा गया था कि वो जब चाहे उसके कमरे में मुँह उठा कर आ सकता है। तुम जाओ यहाँ से। नौशीन को वहाँ से भेजकर बेड के पास वहीं ज़मीन पर बैठते हुए आफरीन ने अपनी दोनों टांगें समेटकर सीने से लगाईं और उन पर बाजू रखकर बाजू के अंदर मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। उसे इस वक्त अपने बाबा, अपने भाई और अपनी माँ की बहुत याद आई। जिंदगी में ये पहला मकाम था जब आफरीन को उनकी याद ने बुरी तरह तोड़ दिया था। मामा, बाबा, भाई, आप लोग कहाँ चले गए? देखे ना आपकी आफरीन के साथ क्या हो रहा है। देखे ना बाबा, जब बाप का साया उठ जाए तो दुनिया बेटियों के साथ क्या करती है। देखे ना बाबा, मैं बेघर हो गई हूँ। मेरे पास मेरी कोई जाय पनाह नहीं। बाबा, मैं बहुत अकेली हूँ और बेआसरा हो गई हूँ। अज़ियत आफरीन की रगों में खून बनकर दौड़ रही थी। उसे अपना आप बहुत अकेला लग रहा था। एक नामहसूस खौफ उसके चारों तरफ फैल गया था। घुटनों में सर दिए वो फूट फूट कर अपना दर्द बयान कर रही थी। सर पर एक नरम सा लम्स महसूस हुआ। आंख उठाकर देखा तो सामने एक ज़ईफ़ औरत थी। खानम, आफरीन के लबों से अदा हुआ। अगले ही पल उसने अपनी आंखें साफ करके गौर से देखा। वो जो भी थी पर खानम नहीं थी, मगर हू बहू खानम जैसी थी। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? आप कौन है? आफरीन अपना रोना भूलकर सवाल का जवाब दिए बगैर उल्टा उनसे सवाल कर बैठी। आफरीन के इस रवैये पर सामने मौजूद अम्मा जी के लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। उन्हें ये मासूम सी लड़की बहुत भाई थी। वो सच में बहुत मासूम थी। बताएं ना आप कौन है? उन्हें यूं मुस्कुराता देखकर आफरीन ने फिर से सवाल किया। खानम ने जाकर कमरे में चिंगारता हुआ फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही कमरे में मुकम्मल सकूत हो गया। जी साहब जी। खानम की आवाज़ कमरे में गूंजी। जी जी साहब जी, मेरी ही बहन है सकीना। एक सेकंड की खामोशी के बाद खानम की आवाज़ दोबारा कमरे में गूंजी। जी साहब जी, मारगला वाली हवेली में है। फिर कुछ देर की खामोशी हुई। खानम सामने वाले के अल्फाज सुनती रही। जी साहब, जैसा आपका हुक्म, मैं कह देती हूँ फ़ोन करके। दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया था। खान ने वहीं खड़े खड़े दूसरा नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से भी जवाब दिया गया था। सकीना से बात करवा दें। कुछ पल की खामोशी रही थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही खानम के चेहरे पर एक आशना सा रंग आया। हाँ सकीना, सुन।
تجھے برسوں پہلے جس کام کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا اس کا وقت آ چکا ہے. تجھے وہ کام رازداری اور مکمل ایمانداری سے نبھانا ہے. صاحب جی کو کوئی بھی شکایت نہ ہو. دوسری طرف کا جواب سن کر خانم کے چہرے پر سکون ابھرا، گویا مقابل نے تسلی بخش جواب دیا ہو. سن سکینہ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سوال کرتے ہی خانم کی آواز بھر آ گئی تھی. پر مقابل کا جواب سن کر تسلی ہوئی، مگر اتنی تسلی بھی ان کے لیے کہاں کافی تھی. سکینہ، اس کا خیال رکھنا، وہ بہت نازک جان ہے. اس نے تمام عمر خود پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنے دی. وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ جس کی مجرم بنی بیٹھی ہے وہی اس کا محرم ہے. سکینہ، میری ایک بات یاد رکھنا، اس حویلی کی گتھیاں جب سلجھنے لگیں تو کوشش کرنا آفرین زیادہ ٹوٹ نہ پائے. اگر وہ ٹوٹ گئی تو وہ ہم سب سے بدگمان ہو جائے گی. اسے غلط فہمیوں سے روک لینا. یہ سب کہتے خانم کی آنکھوں سے آنسو مسلسل رواں تھے. اور سنو، اسے کچھ کھلا بھی دینا. روٹی ویسی کی ویسی ہی پڑی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا تھا اس نے. چلو اب میں رکھتی ہوں، کہ سن نہ لے تیری طرف. خانم یہ کہتے ہی فون کاٹنے لگی تھی کہ کاٹنے سے پہلے پھر بول پڑی، سکینہ سن، خیال رکھی آفرین بی بی کا. آخری الفاظ پر نوری کے اندر آتے قدم رکے. ماں کی طرف بے یقینی سے دیکھتے وہیں سے باہر نکل گئی. خانم نے فون کاٹ کر دوسری طرف ملایا. جی صاحب جی. مقابل کچھ بولا. جی صاحب جی، آفرین بی بی پہنچ گئی ہیں، سب خیریت ہے. جی صاحب جی، بہتر. مقابل کو اطلاع دیتے خانم نے فون کاٹا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آفرین نوری سے بھی زیادہ پیاری تھی. کبھی اسے خود سے جدا نہیں کیا تھا، اور اب یہ جدائی ان کی جان پر بنی ہوئی تھی. بچپن سے لے کر جوانی تک وہ انہی کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی. زندگی کی ہر اونچ نیچ اس نے خانم کے ساتھ کاٹی تھی، اور خانم نے پل میں اسے خود سے جدا کیا تھا. پر کبھی نہ کبھی ایسا کرنا ہی تھا. آفرین کو یاد کر کے وہ مسلسل روتی رہی. مقابل فون کاٹ کر کسی گہری سوچ میں گم ہوا. اسے آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا. جس بیج کو وہ برسوں سے اپنے اندر بو رہا تھا، وہ فصل بن کر تیار کھڑا تھا. مگر کب اور کہاں سے فصل کاٹنی تھی، اس بات کا فیصلہ وہ وجود نہایت سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا تھا. کمرے میں گہری خاموشی اور سکون تھا، اور اتنی ہی خاموشی اس وجود کی آنکھوں کے اندر بھی تھی. اس کی آنکھیں احساس سے خالی تھی، کیونکہ یہ وقت احساس کا نہیں، فیصلوں کا تھا. اس کا ذہن مختصر کچھ سوچ رہا تھا، پھر اچانک کسی فیصلے پر پہنچا. جنگجوؤں کو جنگ سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا سامنا کس سے ہے، تاکہ وہ اس جنگ میں اپنا مقام سمجھ سکے کہ فی الحال وہ کس مقام پہ ہے. پہلا فیصلہ ہوا تھا. پہلی گتھی سلجھنی تھی. پہلا سچ کھلنا تھا، جو ایک ننھی جان پر بہت بھاری گزرنا تھا. میر سے دلاور ملنے آیا تھا. میر دلاور کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. دلاور نے کوئی سوال، کوئی قصہ نہیں چھیڑا تھا. وہ جانتا تھا میر اسے خود سب کچھ بتائے گا. اس لیے دلاور نے میر کو نہیں بلایا تھا. میر اس کے سامنے بیٹھا تھا، بالکل خاموش، چپ چاپ، اور جب بولا تو بولتا چلا گیا. پتہ ہے دلاور، جب مجھے کہا گیا کہ وہ مر گئی ہے تو میرا دل نہیں مانتا تھا. وہ کیسے مر سکتی تھی؟ جب میں زندہ تھا، میرا دل دھڑک رہا تھا، تو اس کا دل کیسے بند ہو سکتا تھا؟ تو جانتا ہے دلاور، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا نا، تو مجھے اس کے آنسو نے بہت تکلیف دی تھی. جب میں نے اسے دوسری بار دیکھا، مجھے تب بھی اس کے آنسو نے بہت تکلیف دی. اور جب میں تیسری بار وہاں گیا نا، تو میں اس کی آنکھوں پر اپنی دسترس حاصل کر چکا تھا. میں اس کا ہر درد مٹانا چاہتا تھا دلاور، ہر درد. میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھ میں کبھی آنسو آئے. میں اس کے آنسوؤں کا ساتھی بنا تھا. میں نے اس کے آنسو چنے تھے. میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا. میں نے اسے اپنایا، اپنا نام دیا. میں نے اس سے پہلا رشتہ اس وقت بنایا جس وقت وہ اس رشتے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی. سب دیا میں نے اسے دلاور، سب دیا. اس گندی دنیا سے بچانے کے لیے اپنا نام دیا، اپنا اعتبار دیا، اپنی محبت تھی. پر کیا کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ؟ دھوکہ، فقط دھوکہ. خانم نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا. میں نہیں جانتا تھا دلاور، میں جسے اپنا شریک حیات بنا رہا ہوں وہی میرے واحد صاحبان کی قاتل ہے. میں بہت ترسے فریال اور فریال کی چھوٹی بہن کی تلاش میں رہا. فریال نے مجھے نہیں ملنا تھا، نہ ملی. مگر اس کی چھوٹی بہن بھی نہ ملی. کیسے ملتی دلاور؟ وہ تو میرے سامنے تھی، بس میں ہی نہ پہچان سکا. یہ محبت کی پٹی بھی کتنی اندھی ہوتی ہے نا، کچھ دکھائی نہیں دیتا.
میں بھی دیکھ نہیں پایا کہ سامنے والی کیا ہے آخر. اپنا دل دیا، محبت بھی، نام دیا، سب دیا، پر کیا ملا مجھے آخر؟ تجھے یاد ہے دلاور جب مجھے کہا گیا تھا کہ وہ مر گئی ہے؟ تجھے یاد ہے جب مجھے کہا گیا تھا کہ کچی بھنڈی سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں بہہ گئی؟ میرا دل نہیں مانتا تھا. دلاور جانتا تھا میر اس وقت ضبط کی انتہا پر ہے. تم سب کو بن بتائے میں نے بہترین تیراکیوں کو بلا کر اس ندی کا کونا کونا چھانا تھا، جہاں تک بہتی تھی ہر جگہ اسے ڈھونڈا تھا. میرا دل نہیں مانتا تھا دلاور کہ وہ مر گئی ہے. اس کے الفاظ سے دلاور کو یاد آیا تھا. صبح خانم بھی دلاور کے پاس آئی تھی حویلی میں. صاحب غضب ہو گیا. دلاور میں ہی حویلی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. کیا ہوا ہے نا، ایسے رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں صاحب جی کچھ ٹھیک نہیں. بڑے صاحب جی کدھر ہیں؟ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ آفرین بی بی کھیتوں میں جا رہی تھی، ان کا پاؤں پھسلا اور وہ پاس بہتی ندی میں گر گئی. آفرین بی بی کو تیرنا نہیں آتا تھا. ندی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی بہہ گئی. اور یہ الفاظ سن کر میر کے اندر آتے قدموں نے چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا. میر نے بے یقینی نظروں سے دلاور اور خانم کو دیکھا تھا اور وہیں سے نکل گیا. رات کے وہ حویلی لوٹا تھا، تھکا ہارا اپنا سب کچھ لٹا کر. اسے دیکھ کر دلاور کو کچھ ہوا. حوصلہ رکھ میر، جو اللہ کو منظور. میر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس کے ہونٹوں کو فقط چپ کی مہر لگ گئی تھی. یہ تو دلاور بھی جانتا تھا کہ میر اسے روز ڈھونڈتا تھا، پر آفرین کو نہیں ملنا تھا، وہ نہ ملی. میں کتنا بے بس ہو گیا تھا دلاور. ایک رشتہ اپنا بنایا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا. میں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، یہ سب کرنا میں نے چھوڑ دیے تھے. جانتا ہے میرا اعتبار خدا کی ذات سے اٹھ گیا کہ جب زندگی موت کا فیصلہ خدا کرتا ہے تو پھر انسان یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں کیوں لیتا ہے؟ جب زندگی موت خدا عطا کرتا ہے تو پھر موت بھی تو رب کی طرف سے آنی چاہیے تھی. پھر ایک انسان کا قاتل کیوں نکلا؟ بھائی کی موت پر میرا یقین خدا کی ذات سے اٹھ گیا تھا. میں نہیں رویا کہ اس دنیا کو کیا رو کے دکھانا. وہ کہتا ہے زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ایسا کہتا ہے تو پھر بھائی کو موت اسے دینی چاہیے تھی. یہ حق انسان کو حاصل نہیں تھا کہ میرے بھائی کو قتل کرتا. اگر خدا ہے تو انسانوں نے یہ حق اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ کسی کو موت کی گھاٹ میں اتارنا کہاں کی خدائی تھی؟ اس دن میرا اعتبار خدا کی ذات سے اٹھ گیا. میں نے دعا مانگنا چھوڑ دی، میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اور پھر آفرین کی موت واقع ہوئی. بس میں پتھر ہو گیا. میں نے برائی کی دنیا میں خود کو گم کر لیا. اس کے بعد میں کبھی بھی کسی کو قتل کرنے سے نہیں ڈرا. انڈر ورلڈ میں لوگ میرا نام سن کر کانپتے ہیں. انہیں کانپنا بھی چاہیے کیونکہ میں نے سب کی موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں نے لوگوں کو چن چن کر مارا، لیکن صرف ان لوگوں کو جو دوسروں کو میری طرح لاوارث کرتے تھے. اتنا تو بھی جانتا ہے دلاور. دلاور کی آنکھوں میں آنسو آئے. اسے میر بہت ٹوٹا ہوا لگا تھا آج. ایسا تو میر داد کے مرنے پر بھی نہیں ہوا تھا. پھر برسوں بعد تو نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے مجھے اطلاع دی کہ فریال کی بہن زندہ ہے. جانتا ہے دلاور، جب میں اسے وہاں لینے گیا میری نظر خانم بھی پر پڑی تو مجھے سب سے پہلے آفرینی یاد آئی. پھر میں سمجھا کہ خانم اپنے مالکوں سے وفا نبھا رہی ہوگی تو آ گئی ہوگی فریال کی بہن کو سنبھالنے. میں خانم بھی کو نظر انداز کرتا اندر بڑھ گیا. اور یہیں میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی. جانتا ہے دلاور، جب میں نے اس لڑکی کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا میرا دل وہیں رک گیا. میری سانس آنے سے انکاری ہوگی. میری دھڑکنوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا. میرے اوزان خطا ہو گئے. مجھے لگتا میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ پاؤں گا. پھر میں نے اس کی نظروں میں دیکھا، وہاں وہی خوف تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا. مجھے لگا کسی نے بیک وقت میرے دل میں بہت سے نشتر چبائے ہیں. میرا دل ٹوٹنے لگا. میری سانس مجھ پر بھاری ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آیا سامنے کیا ہے، سیراب ہے یا حقیقت ہے؟ وہ جس کو میں نے مارنے کی تمنا ہر سانس کے ساتھ کی سامنے وہ ہے، یا جس کو میں نے ہر سانس کے ساتھ محبت کی سامنے وہ ہے؟ میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا. میں نے چاہا میں اسے مار دوں کہ وہ قاتل ہے. میں اسے مار نہیں سکا، وہ میری محبت تھی. یہ کہتے ہی میر نے زور سے سامنے ٹیبل پر لات ماری تھی. چائے کا سامان اور سارے کپ فرش پر ٹوٹ کر بکھر گئے.
بالکل ایسے ہی میر بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ دلاور نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ نہ دلاور نہ، آج مجھے کوئی سہارا نہیں چاہیے۔ اس لڑکی نے میری زندگی کو ہر طرح سے درد میں رکھا۔ میں اسے اتنا درد دوں گا کہ اس کی روح چیخ اٹھے گی۔ میں اس کو آسان موت نہیں دوں گا۔ یہ میرے کتنے قرض چکائے گی، میری محبت کا قرض چکائے گی یا میری نفرت کا۔ میں اسے پل پل موت دوں گا، ویسے ہی جیسے میں پل پل مرا ان 8 سالوں میں۔ یہ کہتے ہی میر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دلاور جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ دلاور نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچی کہ یہ سب تو اب ہونا ہی تھا۔ بتائیں نا مجھے، کون ہیں آپ؟ آفرین نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا تھا۔ بیٹا، میرا نام سکینہ ہے، سکینہ بی نے جواب دیا۔ میں یہاں کی پرانی ملازمہ ہوں۔ او اچھا، پھر تو آپ یہاں کا سب جانتی ہوں گی۔ جی بچے، بہت کچھ جانتی بھی ہوں اور بہت کچھ نہیں بھی۔ چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ میری بچی نے کھانا کھایا؟ سکینہ نے آفرین کو پیار سے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ آفرین کو اس ٹائم اپنی ماں ٹوٹ کر یاد آئی۔ آنسوؤں کا بند گلے میں ہی اٹک گیا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ ان کے سینے کے ساتھ لگی رہی۔ اجنبی جگہ پر نفرتوں کے سائے میں آفرین کے لیے یہ مہربان لمس خدا کی رحمت سے کم نہیں تھا۔ آ میری بچی، میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ میں نیچے نہیں جاؤں گی سکینہ بھی، آفرین نے ڈر کے مارے کہا تھا۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے میر کو دیکھا۔ آفرین کے رہتے اوسان بھی خطا ہوئے۔ کوئی اسے کھانا نہیں دے گا، یہ یہاں اپنی سزا کاٹنے آئی ہے، رہنے نہیں، میر نے نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ آفرین کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ سکینہ بی بی، جائیں یہاں سے، میر نے سکینہ بی بی کو دیکھ کر کہا۔ میر پتر، میں نے کہا جائیں یہاں سے، میر نے چیخ کر جواب دیا۔ سکینہ بی بی آفرین کو خود سے دور کرتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ درد تھا اس معصوم سی لڑکی کے لیے، مگر وہ بے بس تھی۔ میر نے آگے بڑھ کر آفرین کو بالوں سے دبوچا تھا۔ ایک جرم کیا، ایک جرم تمہارا کافی نہیں تھا، اس پر تم نے دوسرا جرم بھی کیا۔ تم نے جان بوجھ کر میری زندگی کو جہنم بنایا، اپنی بہن کا بدلہ مجھ سے لیتی رہی، وہ بدلہ جو تمہارا مجھ سے بنتا ہی نہیں تھا۔ آفرین کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ غصے سے بولے جا رہا تھا۔ آفرین کو اس کا کوئی بھی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں زندگیوں سے کھیلنے کا، تو میں تمہیں بتاؤں گا کھیل ہوتا کیسا ہے۔ یہ کہتے ہی میر نے اسے زور سے دھکا دیا تھا اور آفرین سامنے لگے ٹیبل پر جا گری تھی۔ میر بغیر پیچھے دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ اس سے زیادہ درد وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا اور آفرین وہیں پہ لہرا کر زخم کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئی تھی۔ میر جب اپنے کمرے میں دوبارہ گیا تو دلاور وہاں پر موجود نہیں تھا، جا چکا تھا۔ میر اس پر اپنا غصہ اتار آیا تھا، مگر اب کسی بھی صورت اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ سامنے پڑے کانچ پر زور سے اس نے اپنا ہاتھ مارا تھا۔ ہاتھ لہو لہان ہوا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ آفرین کو اذیت دے کر وہ خود دوہری اذیت کاٹ رہا تھا۔ انتقام ہٹا تو محبت آن کھڑی ہوئی۔ وہ انتقام اور محبت کی جنگ میں پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہاتھوں سے خون مسلسل بہہ کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی پڑنے سے میر نے آنکھوں پر خون سے بھرا ہاتھ رکھ کر روشنی کو روکا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میر نے ہاتھ ہٹا کر آنے والے کو دیکھا۔ نوری گھر سے نکل کر اسی ندی کے کنارے آ بیٹھی تھی جہاں وہ آفرین کے ساتھ کل بیٹھی تھی، پر چہرے پر اداسی کی جگہ الجھن کی شکنیں نظر آتی تھیں۔ صبح جب آفرین کو لے کر جایا گیا تو خانم اور نوری دونوں ہی ساتھ والے گھر کی اوٹ میں تھے۔ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسا پلان تھا، جیسا کرنے کو انہیں کہا گیا تھا، مگر نوری کو ان سب سے ہٹ کر ایک چیز نے الجھایا تھا۔ اس نے درختوں کی باڑ کے اس پار بنی روڈ پر پولیس کی گاڑی دیکھی تھی، یعنی پولیس وہاں موجود تھی مگر کوئی اسے روک نہیں رہا تھا، اور گاڑی کا یوں باڑ میں موجود ہونا کچھ مشکوک تھا۔ نوری یہاں 8 سالوں سے رہ رہی تھی، اس نے کبھی یہاں پولیس کی جیپ نہیں دیکھی تھی۔ خانم سے نظر بچاتی وہ روڈ کے اس پار ہو گئی تھی۔ باہر 2 اہلکار کھڑے تھے اور جیپ میں کوئی بیٹھا اسی پار دیکھ رہا تھا۔ شیشے سے اس کا ہلکا سا عکس نظر آیا۔ اس کا عکس کسی سے مشابہت رکھتا تھا، مگر کس سے؟
وہ جو بھی تھا، اگر پولیس والا تھا تو یہ سب روکا کیوں نہیں تھا، اور اگر وہ میر کا بندہ تھا تو میر کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ شیشے سے تھوڑا سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھیں کسی سے بہت مشابہت رکھتی تھیں اور چہرے کے خد و خال بھی۔ نوری مسلسل یہی سوچنے میں غرق تھی کہ یہ کون ہے۔ مسلسل شیشے میں دیکھتی وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پر اچانک شیشے سے وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ نوری کے لیے آگے جا کر اسے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ اتنی دیر میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آئی۔ نوری سر پر دوڑی، وہ خود سے دور جاتے ہوئے آفرین کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی۔ اندر بیٹھے دلاور کے ہونٹ اس کی اس حرکت پر مسکرائے۔ وہ شیشے میں اسے خود کو دیکھتا دیکھ چکا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی وہاں پر پولیس کو دیکھ کر حیران ہے یا پھر آ کر پولیس کو مدد کا کہے گی، مگر وہ گاڑی کی آواز پر وہاں سے جا چکی تھی۔ ندی میں پاؤں رکھے نوری مسلسل یہ سوچنے میں غرق تھی کہ وہ بندہ کون تھا، اس کی مشابہت کس کے ساتھ تھی۔ سکینہ بھی مارکلا والی کوٹھی میں کیا کر رہی ہیں؟ کون ہے جو میر کے ہر ٹھکانے کو جانتا ہے اور خانم کو اس کا ادراک ہے؟ بہت سے سوال نوری کے ذہن میں جنم لے رہے تھے، جن کے جواب اسے ہر حال میں ڈھونڈنے تھے۔ اپنی سوچوں میں غرق بیٹھے وہ مسلسل پانی کو گھور رہی تھی، جب کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نوری نے پیچھے دیکھا تو بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہ گئی۔ سکینہ بیگم کچھ دیر بعد کھانا لے کر ان کے کمرے میں گئی تھی۔ انہیں وہ معصوم سی بچی بہت بھائی تھی، جس کے چہرے اور باتوں سے صرف معصومیت چھلکتی تھی۔ کھانا لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی، مگر سامنے نظر پڑتے ہی ہاتھ سے کھانے کی ٹرے چھوٹی تھی۔ سارا فرش خون سے بھرا پڑا تھا اور آفرین کا رنگ مکمل پیلا پڑ چکا تھا۔ سکینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا، پر جلد انہیں احساس ہوا کہ آفرین بے ہوش ہو چکی ہے۔ اسے وہیں پر چھوڑ کر وہ میر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ صاحب، غضب ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سکینہ بیگم نے میر کو کہا، مگر میر کے ہاتھ پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی، جہاں سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ سکینہ بھی نے اتنے سالوں میں پہلی بار میر کا خون بہتا دیکھا تھا۔ میر پتر، تیرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ وہ آفرین کو بھلائے میر کی طرف بڑھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا سکینہ بھی، بتاؤ کیا بات ہے؟ میر نے ہاتھ پرے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ پتر، وہ بیگم صاحبہ، سکینہ بھی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انہیں اندر یہ بھی ڈر تھا کہ میر کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صرف انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں انہیں یہ اطمینان بھی تھا کہ جو رشتہ ان دونوں کے مابین ہے اس کا احساس میر کے دل میں ضرور ہوگا۔ کون سی بیگم صاحبہ؟ میر کا دماغ اس قدر بند تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میر پتر، وہ آفرین بی بی۔ کیا ہوا ہے آفرین کو؟ میر اپنا درد بھلائے ایک دم سکینہ بی کی طرف متوجہ ہوا۔ میر پتر، مجھے نہیں پتا، میں کھانا دینے گئی اور دروازہ کھولا تو کمرے کا پورا فرش خون سے بھرا پڑا تھا اور آفرین بی بی ایک طرف بے ہوش پڑی تھی۔ ابھی سکینہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میر باہر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی آفرین کے کمرے میں داخل ہوا، پورا فرش خون سے بھرا تھا اور سامنے وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میر کا سانس رکا، بھاگتے ہوئے جا کر اس کے قدموں میں بیٹھا، سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی نبض دیکھنے لگا۔ نبض چل رہی تھی مگر بہت دھیمی تھی۔ سکینہ بی، جلدی سے مجھے چادر پکڑاؤ۔ سکینہ بی نے اسے چادر پکڑائی۔ آفرین کو چادر میں لپیٹتا میر نے اسے کسی قیمتی متاع حیات کی طرح اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور لے کر باہر کی طرف دوڑا۔ سکینہ بی، میرے ساتھ چلیں۔ یہ خوف ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا کہ آفرین کو کچھ ہو نہ جائے۔ آفرین کی یہ حالت میر کا دل مسلسل بند کر رہی تھی۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اسے اپنے ساتھ بٹھا تھا اور سکینہ بی کو پیچھے بیٹھنے کا کہہ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی گھمائی۔ ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ سکینہ بی نے اس کو ایک نظر دیکھا، وہ جس کو انہوں نے کبھی گھبراتے یا روتے نہیں دیکھا، وقت کے ہر وار کو مسکرا کر سہتے دیکھا، وہ جو دوسروں پر ظلم کر کے نالا نہیں ہوتا تھا، وہ آج گھبرایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں کسی کے کھو جانے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ فکر تو سکینہ کو بھی تھی آفرین کی۔ اگر آفرین کو کچھ ہو جاتا تو وہ خانم صاحب جی کو کیا جواب دیتی؟ مگر میر کی یہ حالت دیکھ کر انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ میر آفرین کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ان کے لبوں پر مسلسل ورد تھا، وہ آفرین کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔
2-3 بار چابی گھمانے کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میر نے گاڑی تیزی سے داخلی دروازے سے باہر نکالی۔ میر بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار ساتھ لیٹی آفرین پر بھی ایک نظر ڈالتا تھا، جس کا وجود مسلسل پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ بار بار اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر نبض چلنے کا یقین کرتا، اپنی حالت کی پرواہ بھولے کہ اس کے ہاتھ سے بھی خون رس رہا ہے۔ بے انتہا تکلیف میں بھی اپنی تکلیف بھلائے صرف آفرین کی فکر کرتا میر سکینہ بی کو 8 سال پہلا میر لگا تھا۔ سکینہ بی کے دل سے ان دونوں کے لیے دعا نکلی، جو جا کر عرش کے دروازوں سے ٹکرائی۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کرتا آفرین پر چادر اڑا کر اس حالت میں بھی اس کے پردے کا مکمل خیال رکھتے وہ اندر کی طرف بھاگا۔ انٹرنس پہ لے کر کاؤنٹر تک اور کاؤنٹر سے لے کر ڈاکٹر تک، سب میں میر شاہ کو دیکھ کر ہلچل مچی۔ میر کا سکہ چلتا تھا، وہاں لوگ اس کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے۔ مجھے یہ ہر حال میں سلامت چاہیے، سینئر ڈاکٹر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میر نے اسٹریچر پر لیٹی آفرین کی طرف دیکھ کر کہا، اگر اس کو کچھ ہوا تو تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میر نے چیخ کر کہا، کچھ نہیں ہوگا سر، اب آپ ہمیں چیک کرنے دیجیے۔ سینئر ڈاکٹر میر کو پیچھے کرتے ہوئے آفرین کا اسٹریچر اندر آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے پیشنٹ کی نبض چیک کی، جو کہ بہت سلو تھی۔ ڈرپس اور ECG مشین چلا کر وہ آفرین کی بینڈیج کرنے لگے۔ زخم گہرا ہونے کی وجہ سے آفرین کو 5 سٹیچز آئے۔ BP خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ نرس نے دونوں ہاتھوں میں ڈرپ چلا دی۔ میر شیشے سے سب دیکھتا اپنی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اذیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے کچھ ہو نہ جائے، یہ احساس ہی اس کے جان لینے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا، آپ کے پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اسے بلڈ کی ضرورت ہے۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، جا کر اسے بلڈ لگاؤ، میر نے غصے سے کہا۔ سر، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پیشنٹ کا بلڈ گروپ چیک کیا ہے، ان کا بلڈ گروپ O نیگیٹو ہے، جو کہ ہمارے پاس ختم ہے، اور یہ نہایت قیمتی خون ہے، جو ارد گرد کے ہاسپٹل سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے کچھ دیر پہلے ہی باقی ہاسپٹل سے رابطہ کیا تھا، ایک اور پیشنٹ کو اس کی نیڈ تھی، مگر ہمیں یہ گروپ نہیں ملا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ میر نے بے چین ہوتے پوچھا۔ سر، آپ کو یہ گروپ ارینج کرنا ہوگا، اور جتنا جلدی ہو سکے ارینج کر لیں، کیونکہ آپ کے پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے ڈاکٹر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے دلاور کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے دلاور نے فون اٹھایا۔ ہاں میر، بول، کیا بات ہے؟ انداز بتا رہا تھا کہ وہ مصروف ہے۔ دلاور، وہ آفرین۔ ہاں، کیا ہوا آفرین کو؟ دلاور کو اس کے ٹوٹے الفاظوں سے کوئی انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا خون بہتا رہا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ اسے خون لگنا ہے، خون مل نہیں رہا۔ اس کے الفاظ آپ بتا رہے تھے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ کون سا بلڈ گروپ ہے بھابھی کا؟ دلاور نے جلدی سے پوچھا۔ O نیگیٹو، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں مل رہا۔ یہ کہتے ہوئے میر بے بسی کی انتہا پر تھا۔ تو مجھے کس لیے فون ملایا؟ فوراً جا اور اپنا خون دے، دلاور نے غصے سے کہا۔ میں اپنا کیسے دوں؟ میر کو اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کیونکہ تمہارا گروپ بھی O نیگیٹو ہے، اب فون کاٹو اور جلدی سے جا کر بھابھی کو خون دو۔ یہ کہتے ہی دلاور نے فون کاٹ دیا، اور میر سرپٹ اندر کی طرف دوڑا۔ تھوڑی دیر بعد بیڈ کے ساتھ دوسرے بیڈ پر لیٹے میر اپنا خون اس کی رگوں میں اتار رہا تھا، جسے مارنے کی وہ چاہ رکھتا تھا، جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ نفرت کے تنفر سے میر کی طرف دیکھا، اور محبت نے فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ میر اپنی خون کا ہر قطرہ قطرہ اس کے اندر اترتا دیکھ رہا تھا۔ پاس چلتی مشینیں اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، مگر اسے وہ ایسی نہیں چاہیے تھی۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج اسے کس موڑ پر لے آیا تھا۔ اگر سکینہ بھی کمرے میں نہ آتی اور دیر ہو جاتی تو؟ یہاں سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آفرین کے چہرے کو مسلسل آنکھوں کے حصار میں لیے اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ 3 بوتل خون آفرین کو لگ چکا تھا۔ خون لگنے کے بعد ڈاکٹر نے میر کو اٹھا کر باہر بھیج دیا اور کچھ کھانے کو کہا۔
سکینہ بھی میر کے پاس بیٹھی مسلسل اسے کچھ کھانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے خبر شیشے کے پار مشینوں میں جکڑے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو اسے کسی متاع جان کی طرح اس وقت عزیز تھی۔ تو ثابت ہوا تھا جان تب نہیں جاتی جب اپنی جان جاتی ہے، بلکہ جان تب جاتی ہے جب آنکھوں کے سامنے کسی بہت اپنے کی جان جاری ہو۔ کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ کیوں انسانیت سے اتنا گر گیا تھا؟ ابھی تو اسے اس کے گھر میں آئے فقط گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اسے اتنا بڑا درد دے بیٹھا تھا۔ میر کو خود پر غصہ آیا۔ سکینہ بھی نے اس کی طرف دیکھا جو آفرین کو تکلیف دے کر خود اپنی تکلیف بھلا کر صرف اس کے لیے کملایا پھر رہا تھا۔ وہ کیسا بندہ تھا جو اس کا خون بھی کرنا چاہتا تھا اور اپنا خون اس کی رگوں میں اتار کر اسے زندگی بھی بخش رہا تھا۔ سکینہ بھی اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ انتقام پر محبت بھاری ہے، مگر اب یہ محبت کیسے اپنا آپ منوائے گی؟ اس وقت تک ان سب کو انتظار کرنا تھا، انتظار محبت کا، انتظار آزمائش کا، انتظار آزمائشوں کی بھٹی میں جل کر کندن ہونے کا۔ اور مجھ سے تو انتظار مانگتے ہیں نا؟